अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। गुज़िश्ता रोज़ से बोलान में दहशतगर्दों का टारगेट बनने वाली जाफ़र एक्सप्रेस के यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों के हवाले से अब सिक्योरिटी ज़राए से ताज़ा तरीन इतलात ये सामने आ रही हैं कि कल से जारी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर बाजियाब करवाए जा चुके हैं, जबकि 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बम्बार भी शामिल थे, जिन्होंने ख़वातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो में दिखाया जा सकता है कि दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम कर रखा था। दूसरी जानिब जाफ़र एक्सप्रेस वाक़या इस वक्त आलमी मंजरनामे में भरपूर तवज्जो का बायस बना हुआ है और दुनिया भर से इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करने का सिलसिला जारी है, जिसमें अमरीका, चीन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत दीगर शख्सियात और ममालिक शामिल हैं। हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सारे इशू पर बड़े ही पस मंज़र में दिखाई दे रहे हैं। आज जब सारा दिन जाफ़र एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा तो वज़ीर आज़म साहब चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और ताजरों के साथ वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातों में मशगूल दिखाई दिए और वज़ीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोन गुफ्तगू पर ही इक्तफ़ा किया। अब एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है और वर्ल्ड टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है और ट्रेनों में सवार मुसाफिरों को दहशतगर्द यरगमाल बना रहे हैं, तो हुकूमत को फ्रंट फुट पर आकर अपनी रिट बहाल करने और मौजूदगी का एहसास दिलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो, लोगों में डर खौफ की जो एक फ़िज़ा है, लहर है, वो ख़त्म हो। दूसरी जानिब अगर आलमी तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान अब मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी का असल मंबा अफगानिस्तान को गर्दान रहा है और अब यह आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी उठ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल से अपने ताज़ा तरीन खिताब में अफ़गान उबूरी हुकूमत पर कालादम TTP की पुश्तपनाही करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस वक्त 6000 से ज़ायद जंगजुओं पर मुश्तमिल कालादम TTP अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करने वाली सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। आपने भी कल से ज़ाहिर है सारी सिचुएशन नोटिस की, विटनेस की, हम भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं जहनों में। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारा एक एपिसोड चला, ये ट्रेन को जो है इन्होंने यरगमाल बनाया, 400 मुसाफिर थे, शुक्र है अल्लाह का कि वो सब बाजियाब हो गए हैं, लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर डज इट पेंट फॉर अस, ये सारा वाक़या? देखिए, इसको देखने के कई अंदाज हो सकते हैं। एक ये इंसानियत का मामला भी है, दहशतगर्दी का मामला भी है और इस खत्ते की जो तस्वीराती सूरत हाल है उसको भी देखा जा सकता है। मुल्क की सालमियत का वाक़या मामला भी है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे इसका जो BLA की हिकमत अमली है उसके हवाले से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, BLA को तकरीबन 25 साल हो चुके हैं मार्ज़ वजूद में आए हुए, और बुनियादी तौर पे जिस तरह कमांडर कुलभूषण यादव को जब पकड़ा गया तो उनके साथ तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई कि 3 अहदाफ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने BLA को दिए हैं। सही है। पिछले और आप 25 साल में जो उनके तमाम टारगेट्स हैं उससे ये बात सही साबित भी होती है। पहला टारगेट ये था कि जी चीनियों को आप टारगेट करें और उनकी इन्वेस्टमेंट और पर्सनल को टारगेट करें। तो आपको याद होगा जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में एक चीनी प्रोफेसर को टारगेट किया गया था, चीनी सफीर जब ठहरे हुए थे वहाँ होटल में गवादर में उनको टारगेट किया गया था, और इसी तरह कई मौक़ों पे कराची एयरपोर्ट के पास भी चीनियों को टारगेट करने की कोशिश की गई। इधर मैं आपको ये भी बता दूं, आपके नज़र से हो सकता है गुजरा भी हो, एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें कि वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के हवाले से बात कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं उनको कि आप अपनी प्रेजेंस यहाँ से ख़त्म करें। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा, पहला टारगेट उनको जो दिया गया रॉ की जानिब से वो चीनी मफादात को टारगेट करना और उनके पाकिस्तान के एतमाद पर ज़रब लगाना था। फिर दूसरा जो टारगेट दिया गया वो उनको पाकिस्तान की फ़ौज का अमल दखल बलूचिस्तान में कम किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे उनकी अमलदारी ख़त्म हो जाए। तो आपने देखा कि फिर उन्होंने पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों चीज़ों में उनको खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसके बाद अब यूँ लगता है कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کے تحت اب وہ سافٹ ٹارگیٹس کو سویلین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا, تصویراتی اعتبار سے انسانی طرف سے تو یہ یقینی طور پہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن تصویراتی اعتبار سے یہ ان کی فرسٹریشن اور ناکامی ظاہر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک جو انسرجنٹ ہوتا ہے, جو کہ علیحدگی پسند تنظیم کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی ہمدردی اور ریاست اور فوج کے خلاف نفرت ابھارنا ہوتی ہے, لیکن جب وہ فوج اور ریاست کے خلاف ناکام ہو جاتے ہیں اور خود معصوم عوام کو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ان کو یرغمال بنا رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جن کی سپورٹ کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں, جن کے وہ دعوے دار ہیں یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے حقوق اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور فریڈم کے لیے کر رہے ہیں, خود انہی کو اگر وہ نشانہ بنائیں تو اس سے ان کا بیانیہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے اور ان کے اہداف کو بھی نقصان پہنچتا ہے. بلکہ اس قسم کی کارروائی سے تصویراتی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو ریاست ہے, فوج ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جو حکمت عملی ہے, اس کے حوالے سے سپورٹ میں مزید اضافہ بھی ہو جائے گا, اور سیاسی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی یہ ان کی ناکامی ہے. کیونکہ اب جو انہوں نے جس حکمت عملی کا سہارا لیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہمارے تمام غیور اور باشعور بلوچ بہن بھائیوں کے سامنے کہ ان کے حقوق, ان کی آزادی, ان کے ترقی سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں. اچھا, اب مولد علی صاحب یہ بھی بتائیے کہ پہلے ہم نے یہ بھی سنا کہ بسوں سے لوگوں کو, بے قصور لوگوں کو اتار کر ان کی جانیں لی گئیں, اور اب جو ہے یہ ٹرین کا جو واقعہ ہے, کیا یہ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا تھریش ہولڈ بہت نیچے آ گیا ہے ٹیررزم کے حوالے سے, یہ دہشت گردی, شدت پسند تنظیمیں اور ان کے حوالے سے؟ میں اس سے مکمل طور پہ متفق اس لیے نہیں ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے دہشت گردوں کی, اگر ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان سے بلوچستان کو آزادی دلائی جائے, علیحدگی حاصل کی جائے, عوام کا دکھ درد حاصل کیا جائے, ریاست اور فوج کے خلاف لوگوں کو نفرت اور پر ابھارا جائے, تو یہ جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے جس میں آپ 300 350 کے قریب نہتے لوگوں کو یرغمال بنا رہے ہیں, ان کو ہیومن شیلڈز بنا رہے ہیں, اور تو اس سے تو بذات خود یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کو اپنے بنیادی اہداف میں کامیابی نہیں ہو رہی, اس لیے وہ انارمڈ سویلین کو یہ نشانہ بنائیں. دیکھیں, بنیادی بات جو 20 سال بلکہ 100 سال کی جو تاریخ ہے نا دنیا کی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی, وہ یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ زمین کی جنگ نہیں ہے, یہ وسائل کی جنگ نہیں ہوتی ہے, یہ جانوں کی بھی جنگ نہیں ہوتی ہے, یہ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے معاشرے میں اور نفسیات میں اپنی ہمدردی اور سپورٹ اگر انسرجنٹ حاصل کر لے ریاست کے خلاف تو یہی اس کی کامیابی ہے. اور آج کا جو واقعہ ہے وہ اس کی ناکامی کی منہ بولتا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو محمد علی صاحب اب یہ بتائیے کہ اب ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور وہاں پر جو امریکی اسلحہ چھوڑ گئے تھے, امریکی انخلا کے وقت خود چلے گئے, اسلحہ چھوڑ گئے, یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی وہ کیوں چھوڑ کے گئے؟ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہاں پر گند مچتا رہے اور یہاں پر جنگ و جدل چلتی رہے. بہرحال ہمیں ان کی اسٹریٹجی بھی سمجھنی ہوگی کہ وہ اس خطے سے چاہتے کیا ہیں. بہرحال یہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اب ہمیں اپنی اسٹریٹجی کیا بنانی ہے افغانستان کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ ہمارا انڈیا کی طرح کا نیبر نہیں رہا, ٹھیک ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمارا ان کے ساتھ جاری رہا, لیکن بہرحال بھارت سے یکسر مختلف ہمارا تعلق رہا افغانستان کے ساتھ. اب مستقل مندوب جو ہے ہمارے یونائٹڈ نیشنز میں, منیر اکرم صاحب, انہوں نے بھی دو روز پہلے اپنی جو ایک اسٹیٹمنٹ دی وہاں پر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے. ہمارے پاس اسٹریٹجی اب بنانی کیا چاہیے ہمیں؟ کیا ہمیں بھی انڈیا کی طرح جس طرح ہم پہلے ڈوزیئرز دیا کرتے تھے وہاں پر اب افغانستان کے حوالے سے ڈوزیئر سبمٹ کرانا چاہیے, یا انگیجمنٹ ہی کو آپ سمجھیں گے کہ انگیجمنٹ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے پاکستان حکومت کو افغان طالبان حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے, انگیجمنٹ, ڈائلاگ یا سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی سرحدوں کو بارڈر سیکیورٹی کے ذریعے محفوظ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک فیصلہ کن اور جامعہ حکمت عملی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہو, اور اس میں سفارتی پہلو جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے, جس میں ہم علاقائی ممالک, ہمسایہ ممالک اور بذات خود جو کابل انتظامیہ ہیں اس پہ براہ راست بھی دباؤ اعلیٰ سطح سے بڑھائیں, اور بین الاقوامی سطح پہ بھی, چاہے وہ ملٹی لیٹرل فورمز لائک یونائٹڈ نیشنز ہے, چاہے وہ SCO ہے, چاہے وہ
کوئی اور ادارہ ہے, OIC ہے, ان کے تمام فورمز پہ دوحہ پروسیس کا بھی ہم حصہ رہے ہیں. تو ان تمام پروسیس میں ہم چاہتے ہیں کہ سفارتی دباؤ ان کے اوپر بڑھایا جائے تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کابل انتظامیہ کو کہ اگر وہ دنیا میں ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنی ہوں گی اور اپنی صفوں میں سے اور اپنی زمین پہ سے دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ اس کا سفارتی پہلو ہے, لیکن یہ صرف مکمل حکمت عملی صرف سفارت یا ڈائلاگ پر مبنی نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی بارڈر کو بھی سیکیور کرنا ہے اور ہم نے اپنی ٹیریٹری کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر, پروونسز, ریاست, دینی علماء, اساتذہ, ان کے سب کے ساتھ مل کے یوتھ کو بھی انگیج کرنا ہے اور میڈیا کے تعاون سے ہم نے جو ریاست کے حوالے سے نفرت اور بے یقینی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش ہے اس کو بھی ناکام بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردوں کو ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ یہ کس کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انکلوسیو, ایک ٹوٹل پاکستان کی ایک ایفرٹ چاہیے. یہ صرف ریاست کا, سفارتکاروں کا یا فوج کا کام نہیں ہے. اچھا, اب محمد علی صاحب, TTP کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان میں بھی اور مختلف الزامات ایک دوسرے پر ہم نے سنا دیکھا حکومتیں لگا رہی ہیں کہ بھئی آپ نے سیٹل کرایا, تو کوئی کہتا ہے نہیں بھی ہم نے سیٹل نہیں کرایا, آپ نے سیٹل کرایا. تو مختلف ریجیمز کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کرایا اور انہوں نے کرایا. اور مستقل مندوب جو ہمارے یونائٹڈ نیشنز میں ہیں منیر اکرم صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغان عبوری حکومت جو ہے وہ TTP کی پشت پناہی کر رہی ہے. اب اس سارے تنازع کو آپ لارجر پکچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت جو TTP کی مکمل اور مسلسل جو پشت پناہی افغان حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان کے اندر بڑی سخت ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے. اقتدار کی ایک کشمکش جاری ہے جو کہ ان کی نظریاتی قیادت اور جو زیادہ معتدل پسند یا پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان جاری ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جو قدامت پرست عناصر ہیں وہ کسی حد تک انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے پریگمیٹک ایلیمنٹس کو, جو کہ دوحہ پروسیس میں بھی شامل رہے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ قبضہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ نے سیاسی استحکام بھی لانا ہے اور سفارتی تقاضے بھی پوری کرنے ہیں. تو ان آوازوں کو یوں لگ رہا ہے کہ افغان حکومت کے اندر سے دبایا گیا ہے, جس کے نتیجے میں کئی اہم رہنما آپ جانتے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے علیحدہ بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے پبلکلی ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے. اچھا, اب اس کے نتیجے میں اس کا تعلق TTP سے کیسے بنتا ہے؟ وہ ایسے بنتا ہے کہ جب قدامت پرست ایلیمنٹس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے حکومت کی پالیسی اور فیصلوں پہ, تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اسپیس اور سپورٹ اور سمپتھی TTP کو حاصل ہو گئی ہے. اور دوسری جانب وہ پاکستان کے خلاف ایک لیوریج اور ایک بلیک میلنگ کے طور پہ بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور تیسری جانب جو ہے یہ ان کا جو تانا بانا ہے وہ کرمنل ایلیمنٹ, جن میں اسمگلنگ بھی شامل ہے, جن میں کرمنل ایلیمنٹ شامل ہیں, جس میں ڈرگز ٹریڈ شامل ہے, ان سے بھی جڑتا ہے. کیونکہ پاکستان نے جب سے انلیگل افغانیوں کو واپس بھیجنے کی بات کی ہے, یا جب سے ہم نے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی بات کی ہے, یا جب سے ہم نے ٹرانزٹ ریٹ کو مانیٹر کرنے کی بات کی ہے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان حملوں میں شدت آئی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اپنی نیشنل اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات ہیں ان کے خلاف یہ بلیک میلنگ کی ایک ٹیکٹک ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگی. میرے پاس کام ہے, مختصراً یہ بھی بتا دیجئے, فائنل کوسچن ہے میرا, کہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی سے متاثر ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑے وہاں پر بھی ایسے واقعات پیش آئے. وہاں کی حکومت یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو CM خیبر پختونخوا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جرگہ بھیج کر وہاں پر طالبان حکومت کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے وفاقی حکومت کو TORs دے دی ہیں, لیکن TORs پر وفاقی حکومت مطلب ابھی تک ہم سے انہوں نے رابطہ ہی دوبارہ نہیں کیا. تو کیا کہیں ہماری کوئی پالیسی کے اوپر بھی کوئی کنفیوژن آپ کو نظر آتی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, کیسے انگیجمنٹ کرنی ہے, اگر کرنی ہے بات تو کس کو بھیج کر کرنی ہے, کیا جرگہ بھیجنا چاہیے یا وزیر دفاع جائیں, کس کو ساتھ لے کر جائیں, یہ کنفیوژن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے پالیسی لیول اور گورنمنٹ لیول پر پاکستان میں؟ دیکھیے, میں مختصراً 3 پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, بہت افسوسناک, اس سے اور ایسے جو سینکڑوں واقعات جس میں TTP پچھلے سال ملوث پائی گئی ہے, پچھلے سال 600 کے قریب حملے پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہوئے ہیں ان میں بیشتر افغانستان سے ہوئے ہیں اور بیشتر TTP کے ذریعے سے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں.
دوسری بات یہ کہ قومی سلامتی کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سفارتکاری ہے افغان طالبان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری جو پالیسی ہے وہ ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, وہ کسی صوبے کی انفرادی پالیسی نہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سید محمد علی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سید آپ نے ایک اسٹریٹجک اوور ویو دیا ساری سچویشن کا. ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے. وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس کا ایک سیکیورٹی انالیسز کرنے کی کوشش کریں گے, سیکیورٹی پرسپیکٹو سے اس سارے مسئلے کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید کوئی حل نکالا جا سکے یا کوئی وے فارورڈ ہم اس پروگرام کے ذریعے تشکیل دے پائیں. بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے اور اس کے ممکنہ اثرات پر ہی ایک سیکیورٹی پرسپیکٹو لینے کی اب ہم کوشش کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت نکالا. تو آپ اس ساری سچویشن کا کس طرح سے جائزہ لیتے ہیں بطور سیکیورٹی ایکسپرٹ کہ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ نوبت دھماکوں سے ٹرینوں کی بیسیکلی یرغمالی تک آ گئی ہے اور 400 جو لوگ ہیں ہمارے ان کو یرغمال بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بیسکلی بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ملٹری کی ناٹ بی ایوری ویئر, رائٹ. آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے یہ بی ایریا میں آتا ہے, یہ جو بولان کا ایریا نا, because I would say 75% ایریا بلوچستان is taken into بی ایریا. بی ایریا مینس کہ وہاں لیوی اور پولیس صرف ہوتی. ٹھیک ہے. 83,000 لیویز کے ٹروپس انرول ہیں, 83,000. اور یہ کون کرتے ہیں؟ سردار وہاں کے. وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو لا کے رکھتے ہیں, پھر ان کو غائب کرا لے رہے ہیں. اور ایکچولی جو آن گراؤنڈ آئی وڈ سے 20 سے 25,000 ٹوٹل لوگ. ریسٹ آپ کے سامنے اور ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہوتی ہے وہ, اور تنخواہیں ساری جا رہی ہیں وہ ان سرداروں کے پاس. ایک تو یہ وجہ ہے. سیکنڈ یہ کہ اب ہر جگہ پر آپ کے سامنے آپریشن چل رہے ہیں, بلوچستان میں چل رہے ہیں, کے پی کے ملے ایف سیز کے لوگ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم شور کے سیکورٹی کے لوگوں کے لیے ظاہر کم کی وجہ سے وہ اتنا مؤثر نہیں ہو سکے ہوں گے. پھر سیکنڈ یہ کہ ایک ٹنل کے اندر سے گزر رہے ہیں, اور آئی فیل کہ یہ ہماری جو بلوچستان گورنمنٹ ہے, اٹ از دیئر آلسو رسپانسبلٹی ٹو سی. آپ کے ڈپٹی کمشنر ہر ایریا کے وہاں کے رہنے والے ہیں, دے شوڈ سی کہ ہمیں کیا سیکورٹی پرابلم ہے. دین یو شوڈ گو اینڈ آسک ایف سی بلوچستان کو سے بات کریں, ہماری یہ ہیلپ آؤٹ کریں, ہمیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں. ہر جگہ پکٹس بنائی ہوئی ہیں. جب لیوی کی ہوتی ہے 200 گز دور ایک حادثہ ہوتا ہے, وہ 200 گز دور کم اپنے بنکر سے نہیں نکلتے. دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر جگہ عام ہی نہیں ہو سکتی, اور ظاہر ہے یہ ایک ریئلسٹک سی چیز ہے کہ ہر جگہ عام ہی نہیں ہو سکتی. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری پلاننگ افغانستان سے ہوتی ہے تو پھر اس میں ڈپٹی کمشنر کیا کر سکتا ہے, یا ایکسپیکٹیشن ہماری پھر اس سے کیا ہونی چاہیے؟ اب سیکنڈ یہ کہ آپ کے سامنے انڈیا اوپنلی کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کو سب کی لبریشن ٹروپس کو موومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کابل میں بیٹھے ہوئے ان کے ایمبیسی میں یہ بی ایل ایف مجید بریگیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, خارجوں کو کر رہے ہیں, داعش کو کر رہے ہیں, کھلا کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے جس طریقے سے وہ اس وقت ان کا میڈیا شور مچا رہا ہے, دس اسپیکس کہ اٹ از آل بین پلانڈ اینڈ ڈن بائی را ایجنٹس. ابھی بھی وہ جو وہاں پر ابھی ٹولوں میں چھپے ہوئے ہیں وہاں پر, جنہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی عورتوں بچوں کو, وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو ان سے بات چیت کر رہے ہیں, ان سے ہدایات لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے پوری مسلح فوج نے ہمارے اتنی پروفیشنل طریقے سے اتنے ڈیفیکلٹ ایریا کے اندر پورا انسرکل کر لیے. یہ آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں, نمبر 1. اب یہ بھاگنے کی کوشش کریں, یہ پھنسے ہوئے سب پھنس گئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں ابھی بھی ان کے پاس بریگیڈیئر صاحب, جیکٹس بھی, انہوں نے جیکٹس وہ پہنی ہوئی ہیں, خود کو جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور عورتوں بچوں کو ڈال بچا کے بچائے ہوئے. سو آرمی بڑا ڈیلیبریٹ پلانڈ آپریشن, ہمارے ایس ایس جی ٹروپس, ہماری ایف سی کے جوان, وہ سارے بڑے پلانڈ آپریشن کر رہے ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو. نمبر 2 بات یہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ دیکھیں نا کہ جتنا ویپن ایمونیشن امریکن چھوڑ کے گئے, یہ 2 سال میں جو بڑا ہے, جب سے امریکن گئے ہیں یہ 7.5 لاکھ رائفل چھوڑ کے گئے, 70,000 بختبند گاڑیاں, ٹرک چھوڑ کے گئے. تو وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف, وہ جہاں بھی کوئی دہشت پاکستان میں ہوتی ہے سارا امریکن صاحب کا اسلحہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کے پاس اسلحہ, تو یہ ان کو یوز کر رہے ہیں. امریکہ ابھی بھی ان کو منتھلی. لیکن بریگیڈیئر صاحب ادھر ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ امریکہ اتنا زیادہ اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا کیوں؟ اس کے کیا عزائم تھے جو وہ یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا اتنا اسلحہ, اور اب مانگ رہا ہے وہ پیچھے سے. اب اس کو نہیں پرواہ, پہلے کہتا تھا کاسٹ بہت زیادہ ہے اس اسلحے کو لے جانے کی, اب اس کو پرواہ نہیں ہے, اب کہتا ہے ہمیں بھجواؤ, ہمیں اور خراب کرے گا وہ اس چیز میں ڈال کے. آپ کا ویسے اس پہ موقف کیا ہے؟ پاکستان کو وہ اسلحہ واپس کرانے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, یا ٹیکنیکلی افغانستان کے ساتھ ہمیں اس لیول پہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں, یہ somebody should ask, and we know they don't want کہ Afghanistan should be peaceful.
اگر پیسفل افغانستان ہو جائے گا، وہاں پر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو بلوچستان سے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، یہاں سے گوادر پورٹ پہ چلے جائیں گے اور دنیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو ہاں جائے گی. جی بالکل. پاکستان سی پیک بنا لے گا، گوادر پورٹ آپریشنلائز کر لے گا، اکنامک ترقی کر لے گا. ہماری نیوکلیر واحد اسلامک ملک ہے، فوج لڑاکا ہے، اگر اکنامک ترقی کریں گے، اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے، دے ڈونٹ وانٹ لیٹ دس. ان کو تھریٹ ہے انڈیا کو بھی، اسرائیل کو بھی، پتہ نہیں پاکستان کہاں چلا جائے گا. اور جبکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں دے آر آل انڈیا اسپیسیفک، ہمارا ایران اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل یہ پابند ہے. سو اس لیے ہمیں اب یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑی تشویش ہے. آپ نے رپورٹ کی ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں وہاں القاعدہ میں ٹریننگ دے رہی ہے، سب کچھ کیا ہے. آپ نے کون سے انسٹرکشن پاس کیا امریکہ کو، گو اینڈ سپورٹ پاکستان، یا یورپین کو کہ آپ گن ڈال کے آئے تھے، آپ پاکستان کی سپورٹ کریں، کم از کم آپ ہارڈ ویئر دیں، کولیشن فنڈ دیں. پاکستان کو ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں، ریسورسز ہو رہے ہیں، کہیں تو کریں. بالکل صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اب اس چیز کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. پھر سیکنڈ، ہمیں اپنے ریجن میں رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اس ریجن میں. سینٹرل ایشیا آپ کو سیکورٹی اپنی ایک اسٹریٹجی بنائیں، آپ سیکورٹی ہیڈز بیٹھیں، بتائیں کہ ہم نے افغانستان کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، کیسے سمجھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے. کیا چاہتے ہیں، ریکوائرڈ. صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور بھی چیز ہے کہ اب جو سیکورٹی فورسز تو خیر وہاں پر کام کر ہی رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، اور چاہے خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے. لیکن ایک اور وارننگ ہے، اور وہ وارننگ میسج چل رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی، ہم نے بھی دیکھا ہے. وہ وارننگ یہ ہے کہ اب بیسیکلی تو پاکستان کو تو بی ایل اے وغیرہ اور اس قسم کی یہ جو مجید بریگیڈ اور یہ سارے ہیں، پاکستان کو تو چلیں وہ کنڈیم کرتے رہتے ہیں، لان تان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب وہ چین کا نام لے رہے ہیں، اور پاکستان اور چین کے لیے وہ واضح وارننگ دے رہے ہیں کہ فوری طور پر بلوچستان سے سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی واپس لیں. اور اس وارننگ کے اب ریجنل اثرات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ چین کا نام لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اب ایک اور وہ کہتے ہیں ہمارے کنسنٹ کے بغیر آئے ہیں یہ دونوں. آپ سے کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت پاکستان سے کنسنٹ لے کر آئے ہیں. پاکستان فیڈرل گورنمنٹ وہاں پر پریویل کرتی ہے، دیٹس واٹ از دی ریزن. لیکن آپ کے سامنے چائنا افغانستان میں ملین نکال رہا ہے، ملین آف ڈالر دے رہے ہیں. کبھی آپ نے ایک چائنیز وہاں پر مرتبہ دیکھا ہے؟ ایک چائنیز. پاکستان میں بلوچستان میں مارے جاتے ہیں، پاکستان میں کراچی میں مارے جاتے ہیں، بیکاز دے وانٹ ٹو کریٹ ہراسمنٹ کہ چائنیز جہاں سے چلے جائیں سی پیک نہ بنے، پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے، بلوچستان کے حالات ٹھیک نہ ہو. یہ جو مارنگ بلوچ اینڈ کمپنی جو لوگ ہیں ابھی کیوں خاموش ہیں؟ جو مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، سارے مسنگ پرسن یہ ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن انرول ہوئے ہیں، دے آر دا مسنگ پرسن. ابھی ان کے ایک دفعہ بھی وہ سام چونگا کی بات کی ہے انہوں نے؟ کیا ان کو بلوچستان کے حقوق کی بات ہے؟ دنیا کی معدنیات ہے وہاں پر، دنیا کی وہاں یوکرین کے بعد ناؤ بلوچستان از دا مین ٹارگیٹ. یہاں پر سونا ریکارڈنگ بھی ہے، آپ کو دنیا جہان کے ذخائر یہاں پر ہے. بلوچستان پاکستان کی ہاف سے زیادہ ساری ایریا ان کے پاس ہے، اور پھر گوادر پورٹ ہے وہاں پر آپریشنلائز ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے پوری قوم کو اس وقت we have to stand united. Our political consensus is very important. آپ کے سامنے پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف اور اے این پی نے کہا ہم میں استحکام کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ خود سوچیں، کیا اس وقت ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے؟ کیا آل پارٹی کانفرنس کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں جوائنٹ سیشن آف سینٹ اور یہ نیشنل اسمبلی کی ضرورت ہے؟ وہاں ریزولوشن لائیں، بتائیں دنیا کو یک زبان. وہ تو سر ہم نے دیکھ لیا کہ سب بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا. کل کو پھر ایک دوسرے کو یہی حکومتیں اور بلیم کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے تم نے ان کو ٹی ٹی پی کو بسایا، وہ کہتے ہیں تم نے بسایا، ہم نے نہیں بسایا. تو یہ تو آپس میں ہی الزام تراشیوں سے ہی نہیں نکل پاتی ہیں سیاسی جماعتیں. ان کی تو کیا ہی بات کریں. تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی دنیا کو میسج آنا چاہیے کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے، یونٹی. بالکل یس دیٹ از. دیکھیں اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. فوج کمزور، فیڈریشن کمزور. عراق، لیبیا کو وہ چاہتے ہیں فوج کو کمزور کر دو اور اپنے عزائم پورے کرو. فوج وہ ڈینائی کر رہی ہے، تو فوج آرمی دا ٹارگیٹ، اس لیے وہ انڈین شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ اب ہمارا پیراڈائم بنے گا کیا؟ مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے، ہم ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ بی ایل اے کو را سپورٹ کرتی ہے، یا ہم سب یہی جانتے تھے کہ را جو ہے وہاں پر فنڈنگ بھی کرتی ہے، اسلحہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے، مطلب ان کی پشت پناہی باقاعدہ طور پہ کر رہی تھی. اب اچانک سے ساری طرف سے ہمیں صرف یہی سننے کو مل رہا ہے کہ افغانستان سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور عرفان صدیقی صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، ذمہ داران ہیں وہ اگر بات کرتے ہیں. یا منیر اکرم صاحب کی ہم ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے بھی افغانستان کے حوالے سے دنیا کو کہا کہ ہم ایک بڑی
بڑی اہم جنگ لڑ رہے ہیں اور دنیا ہمیں اس میں ٹیررزم کے حوالے سے سپورٹ کرے, اور افغانستان سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے, تو ہمارا کیا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے؟ کیونکہ انڈیا کے بارے میں اب اس طرح سے ہم نہیں اسٹیٹمنٹ سن رہے حکومت کے نمائندگان کی یا منیر اکرم صاحب کی فار دیٹ میٹر. نہیں, اس میں دیکھیں, یہ انڈیا افغانستان میں انڈیا کر رہا ہے, انڈین را وہاں پر, انڈین حکومت ہے. یہ وہاں پر بیٹھ کے کابل ایمبیسی میں بی ایل اے مجید بریگیڈ, اس کے بعد جو خارجیوں کو, ٹی ٹی پی کو, خراسان گروپ کو, سب کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, وہیں سے ان کو آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں. یہ آپ کا کیا مطلب ہے, یہ جو یہاں آ کے ٹرین پہ ایمبوش لگائی ہے, یہ دے آر فلی ٹرین, ان کو ٹریننگ کی گئی ہے وہاں پر. تو یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ افغان انٹرم گورنمنٹ. اس کے بعد انڈیا کس کے کنٹرول میں؟ امریکہ کے کنٹرول میں ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیل دیم. پرابلم یہ کہ ہم آج ہوتا ہے کل بھول جاتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن جمپ آف پوائنٹ, اور ایک منطقی انجام تک اس کو لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی حارث صاحب یہ بتائیے کہ ہماری گورنمنٹ کو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے معاملے پہ کیا کرنا چاہیے؟ 100% ہمیں ان سے ایک دو ٹاک بات کرنی چاہیے. ہمارے ڈیفینس منسٹر کو, ہمارے انٹیریئر منسٹر کو, ہمارے فورن منسٹر کو, جو بھی ٹیم بناتے ہیں, اور کے پی کے لوگ جانے, ان کے بھی لے کے جائیں, بات کریں کہ ہم نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی تھی. ایک ٹھیک ہے, جانا چاہیے آپ کے مطابق کہ وزٹ ہونا چاہیے, اور یہ بڑا اب ناگزیر ہے. ڈیفینس منسٹر تو ایک بار بھی نہیں گئے, اور فورن منسٹر بھی نہیں گئے, اور وزیر اعظم صاحب تو پشاور ہی نہیں گئے, خیبر پختونخوا کا سائڈ ہی انہوں نے نہیں دیکھا جب سے وہ وزیر اعظم بنے. بہرحال بہت شکریہ ادا کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. ناظرین, ایک بڑا ڈیٹیل سیکیورٹی انالیسز ہمارے لیے کیا, اور دعا گو ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے, لوگوں میں یونٹی آئے, اور کم از کم اپنی لوگوں کے لیے ہم کھڑا ہونا سیکھیں, اپنی سوورینٹی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا کی توفیق دے اللہ اس رمضان کے مہینے میں. یہ دعا ضرور کریں اپنے ملک کے لیے. مارکیٹ میں چینی کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں حکومت کی جانب سے شکر درآمد کرنے کے فیصلے کا اور اس کے ممکنہ اثرات کا حالیہ دنوں میں چینی کی فی کلو قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں چینی 175 سے 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. چینی کی بڑھتی قیمت کے باعث وفاقی حکومت نے شکر امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کو پروسیسنگ کے بعد ریفائنڈ چینی کی شکل میں مارکیٹ میں لایا جائے گا. چینی کی قیمت میں اضافے کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے شوگر ملز کو گزشتہ سال چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ بتایا جا رہا ہے, جبکہ شوگر ملز مالکان کا موقف اس کے برعکس ہے, اور وہ اس کی وجہ اوپن مارکیٹ میں ہول سیلرز کی جانب سے چینی کی ذخیرہ اندوزی کو بتا رہے ہیں. تازہ ترین حکومتی فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور یہ خدشہ بتایا جا رہا ہے کہ شکر کی درآمد سے چند بڑے شوگر ملز گروپس کو ہی فائدہ ہوگا, جو اس حوالے سے اپنی مناپلی بنا سکتے ہیں. اس حال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم غنی عثمان صاحب, جو کہ آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم عاصم صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ عاصم صاحب وقت پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شوگر ملز کو جو چینی درآمد کرنے کی اجازت ملتی ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت چینی کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ میں وہ اوپر چلی جاتی ہے کنزیومر کے لیے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ ڈیمانڈ سپلائی, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. اس دفعہ چینی کی قیمت میں اضافے کی وجہ کیا بنی؟ میم دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جو ہمارے پاس چینی کے جو نمبرز تھے لاسٹ ایئر, وہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سرپلس اسٹاک تھا, جس کی وجہ سے ہم نے چینی ایکسپورٹ کی, اور اس کو کرنے کی وجہ سے ہمیں فورن ایکسچینج کی مد میں ہماری کنٹری کو فائدہ بھی ہوا, اور دوسرا شوگر انڈسٹری تھوڑا سروائیو بھی کر پائی, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چینی کے پرائسز کافی حد تک کنٹرول میں بھی رہے. جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے جیسے ریفرنسز دیے کہ چینی کے پرائس بڑھنے کی وجہ کیا ہے, اور ہمیشہ جب بھی ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو فالوئنگ سیزن کے اندر جو ہے وہ پھر چینی کے ریٹس آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی مین وجہ کوئی اور نہیں ہے. اس سال انفارچونیٹلی ہمارے پاس گرمی جو ہے بہت زیادہ پڑی پچھلے سال, جس کی وجہ سے اس سال ہمارے پاس جو پر ایکڑ ییلڈ جو آئی ہمارے پاس, وہ انفارچونیٹلی وہ سرویز کے حساب سے نہیں آئی ہے, اور اس میں کمی ہوئی کافی مقدار میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم ہو گیا, جو کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, کہ فصل کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی وہ کیڑا لگ گیا, اور وہ کیڑا لگنے کی وجہ سے جو پر ایکڑ ییلڈ ہماری جو ایکسپیکٹڈ تھی, لیٹس سپوز جو کہ 900 یا 1000 آتی تھی, وہ تقریباً 600 اور 700 کے قریب چلی گئی, اور 500 کے قریب ریسپیکٹیولی چلی گئی. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینی کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی جو تھی, بیکاز ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے بعد جو اوپننگ سٹاک تھا وہ اپروکسیمیٹلی 7 to 8 لاکھ تھا اپروکسیمیٹلی, اور اس سال بھی ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی بیٹ ملا کے 5.9 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہے. اگر آپ اس پورے سینیریو کو اور اس پورے نمبر کو دیکھیں تو جتنی ہماری کنٹری کی کنزمپشن ہے اس کے برابر ہمارے پاس چینی موجود ہے. جہاں تک آپ نے پرائسز کی بات کی, پرائسز بڑھنے میں ایک ریزن جو ہے ڈی ریگولیشن کی ہے. جس طریقے سے پروویژنل گورنمنٹ نے اچھا ایکٹ کیا اور ڈی ریگولیٹ کیا کہ ان کے پرائسز کو, تو زمیندار کو بیکاز یہ کیڑا لگنے کی وجہ سے اور ییلڈ کم آنے کی وجہ سے ہماری انڈسٹری میں کمپٹیشن رہا ہے, جس کمپٹیشن کی وجہ سے زمیندار کو اس دفعہ
दफा एवरेज प्राइस जो केन का है वो पिछले जो साल गुजरे हैं उन सालों के निस्बतन बहुत ज्यादा मिला है। और अगर आप चाहें तो जमींदारों से कंफर्म भी कर सकते हैं कि उनको पिछले सालों के निस्बतन कितना ज्यादा मिला है, तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 20-30% का उनको एटलीस्ट मिनिमम जो है गेन मिला है, और यही एक मेन रीजन है। और दूसरी रीजन ये है कि जो चीनी के आप प्राइसेस बढ़ने की बात करें, नेचुरल सी बात है कि जो चीनी की प्राइस में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा केन, और केन की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मिल मालकान को जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि मिलें बढ़ा रही हैं, वो मिलें नहीं बढ़ा रही हैं जी। अगर डिमांड एंड सप्लाई और कंट्री में अगर डिमांड है एक चीज की, जी प्लीज। अच्छा आसिम साहब ये बताइए कि क्या फिर आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट मुतय्यन किया है कि 140 रुपए फी किलो चीनी का जो है वो इस पर दस्तयाब होनी चाहिए, ये रेट अनरियलिस्टिक तय किया गया है गवर्नमेंट की साइड से? देखिए मैं इससे 100% आपकी बात से एग्री करता हूं, बिकॉज ये पिछले साल जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कंडीशनल ऑफर थी कि आपको हम एक्सपोर्ट उसी मद में देने देंगे जब आप चीनी के प्राइस के लिए हमें इंश्योर करें, और हम आपको ये आपसे मैंडेटरी एक चीज मांगते हैं कि जिसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि चीनी का प्राइस 140 रहेगा। जबकि आपने देखा कि हमने चीनी का प्राइस 140, वैसे तो हम टेक्निकली नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट की अश्योरेंस पे कि आपको करना पड़ेगा और उनकी इंसिस्टेंस पे हमने ये बात को माना उनकी, बिकॉज हम मजबूर थे। और उसके बाद आपने देखा कि चीनी के प्राइसेस 120 रुपए भी चले गए। गवर्नमेंट ने तो 140 की इजाजत दी थी एक्स फैक्ट्री, लेकिन आपने देखा 120, 115 रुपए भी चले गए। उसकी रीजन ये है कि जब आपके पास सरप्लस स्टॉक होगा तो ये बड़ा बेसिक इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती और हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें मार्केट में उल्टे सीधे दामों पे चीनी बेचना पड़ती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और बात जो हमें ओवरऑल अंडरस्टैंड करनी है, ये 140 की रियलिस्टिक प्राइस नहीं है। जहां पे आप गन्ना ले रहे हैं 600 रुपए का और 700 रुपए का, और एवरेज प्राइस सिंध के सूबे में और पंजाब जोन में, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कंट्री बेसिस पे, अप्रोक्सीमेटली एवरेज प्राइस 450 रुपए की अगर आती है, तो नेचुरल सी बात है कि चीनी का प्राइस अगर बढ़ेगा नहीं, और अगर चीनी का प्राइस नहीं तो हाउ These mills are going to survive. We will not be able to survive. और ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। लेकिन इस साल आप देखें जमींदार को अच्छी पेमेंट हुई, टाइमली पेमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जमींदार को पैसे अच्छे मिले। दूसरा, ये इंडस्ट्री जब डीरेगुलेशन की तरफ जाएगी तो जमींदार इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और नेक्स्ट ईयरों में आप ये देखेंगे कि जब हम इतनी अच्छी पेमेंट होगी तो इससे फसल बढ़ेगी। हाँ, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि अगर खुदा ना खास्ता क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हुई और अगर बारिशें नहीं हुई और पानी का शॉर्टफॉल हुआ और पानी की किसी तरीके से प्रॉब्लम हुई तो उससे ये फसल मुतासिर हो सकती है। सही है। तो आसिम साहब अब ये बताइए कि आप लोगों पे एक इल्ज़ाम भी लगता है, वो इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोग जब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो आप लोग ओवर प्रोजेक्ट कर देते हैं। देखिए मैम, बात यह है कि हम तो उसके लिए बड़ा एक अच्छा सा मेरे पास सोल्यूशन है, और आज मैं आपके चैनल के थ्रू सारे नाजरीन जितने भी आपके मौजूद नाजरीन सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि इसका एक हल मेरे पास है। आप एक काम कर लें, आप किसी भी पाकिस्तानी ऑडिट फर्म को ना दें ये काम, ना हमारी गवर्नमेंट को दें, ना शुगर मिल इंडस्ट्री को दें, ना शुगर मिल एसोसिएशन को दें। आप एक काम करें, एक फॉरेन कंपनी को हायर कर लें जो इस बात की ऑथेंटिकेट कर दे, इस बात को ऑथेंटिकेट कर दे कि आया कि शुगर मिल की एक्चुअल कॉस्ट आती क्या है। क्योंकि देखें ना, हम जो फिगर कहते हैं उससे आप नहीं मानते, गवर्नमेंट जो कहती है उससे हमें नहीं मानते, और अगर यहाँ पे लोकल ऑडिट फर्म्स अगर करती हैं तो उसको हमारी गवर्नमेंट कहती है कि शायद हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेहतर ये कि एक ऑडिट फर्म को, एक कॉस्ट ऑडिट फर्म को एक असाइनमेंट दे दिया जाए जो कि, और तो आसिम साहब जो आप कह रहे हैं, जो तरीका आप बता रहे हैं, क्या ये एक मरतबा पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में एक मैकेनिज्म गालिबन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि जब वो चीनी का स्कैंडल आया था उसके बाद उन्होंने एक आउटसोर्स कर दिया था ये सारा मामला और बाहर की फर्म्स को दे दिया था, वो तरीकाकार आप सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए मैं माजरत के साथ मैं किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बात चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट से लेके दे दिया था ना बाहर, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, वो उन्होंने मैकेनिज्म बना दिया था कि बाहर वाले करेंगे। जी मैं एजेंसीज को कहा था कि वो करेंगे। चाहूंगा जी, मैं आपकी बात को देखें, बात क्या है कि अगर दो लोगों में तनाजा है तो फिर उसमें कोई मीडिएटर अपॉइंट होना चाहिए, और वो मीडिएटर एक न्यूट्रल फैसला देगा कि आया कि शुगर मिल एसोसिएशन जो बात कर रही है या शुगर मिल मालिकान जो बात कर रहे हैं वो सच है, या जो गवर्नमेंट का मौके पर वो सच है, तो हम उस बात को वंस एंड फॉर ऑल ऑथेंटिकेट क्यों नहीं करवा लेते? इसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर उसमें कोई कॉस्ट का खर्चे की प्रॉब्लम है तो शुगर मिल एसोसिएशन वो खर्चा देने को भी तैयार है। अगर इस तरीके से या तो एक जॉइंट जेवी बन जाए, गवर्नमेंट 50% उसकी कॉस्ट बेयर कर ले और 50% हम कर ले, और ये वंस एंड फॉर ऑल ये मामला हल हो जाए। ये मामला बार बार कहना कि यार शुगर मिल माफिया से, अभी निजी चैनल पे मैं बात करता, आप तो बड़ा मुझे मौका दे रहे हैं गुफ्तगू करने का, लेकिन आपसे पहले मैं एक निजी चैनल पे बात कर रहा था, वहां पे तो मुझे मौका भी नहीं दिया जा रहा था कि मैं अपना मौके बता सकूं। अच्छा, तो हमें वैसे ही डिक्लेयर कर देते, पहले बिगिनिंग में कह देते माफिया है या चोर है। ठीक, नहीं, वो हर जगह अच्छे भले लोग होते हैं और हर जगह बुरे भी हैं, ब्लैक शीप्स हर जगह मौजूद हैं। आपके पास पूरा हक है कि आप अपना मौका दें। आसिम साहब क्विकली, मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा सा डिसएग्री करें वो आपका राइट है, बिल्कुल टाइम थोड़ा सा कम है, आप न्यूट्रल रह के फैसला करें ना हमारा। बिल्कुल हम जो बात करें वो सच है, उसको ऑथेंटिकेट तो करें। अच्छा आसिम साहब
क्विकली एक चीज बताएं कि हुकूमत जो अब शक्कर इंपोर्ट करने का फैसला कर रही है, इसको आप सपोर्ट करते हैं या आपको लगता है कि ये फैसला भी बैकफायर कर जाएगा? शुगर वाला जो पॉलिसी, हाँ, रॉ ये शुगर, जो हम बिल्कुल। रॉ शुगर की जो, जी मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ कर दूं, ये जो रॉ शुगर होती है ये जो है मुनासिब तरीकेकार ये होता है कि वो सीजन के अंदर आती है, बिकॉज जब आप सीजन के अंदर रॉ शुगर को मंगवाते हैं तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आप अदर देन शुगर को सीजन बगैर मंगाएंगे तो इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, और दूसरी बात है आपका इंपोर्ट बिल भी पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि ये जो शुगर रॉ आने वाली है उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये फायदा हो सकता है कि हम सीजन में अगर उसको इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर दें ईएफएस स्कीम के थ्रू, एक्सपोर्ट बिल्कुल फाइनेंस सही है। स्कीम जो आपकी है, तो उससे हमारे मुल्क को बहुत फॉरेन एक्सचेंज की मद में बहुत फायदा होगा, और पर केजी अप्रोक्सीमेटली हम पर टन बिल्कुल ठीक अप्रोक्सीमेटली है। मैं समझता हूँ $70-80 का जो ना बेनिफिट होगा इस इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स अब आगे भी देखेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आसिम गनी उस्मान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना, 140 रुपए फ़ी किलो की का जो रेट हुकूमत ने तयन किया है उसको तो वो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल किस्म का गर्दान रहे हैं, और वो कहते हैं ये अनप्रैक्टिकल किस्म का रेट है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो रॉ शुगर इंपोर्ट करने का मामला है ये अगर सीज़न में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं कि ये चीनी का मामला इस मुल्क में हल होता है या नहीं होता। साथ गंदम का भी आ जाता है अक्सर मामला, हम ये बात करते रहते हैं, बारहा करते रहते हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म बनाने से हम कासिर हैं। अल्लाह करे कि कुछ मैकेनिज्म बने। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।